From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. ठीक है, मैं चाहता था, मैं आपके साथ इश्तिराक करना चाहता था। मैं जो काम करता हूं उसे करने के काबिल होना। जो लिखा है इनको ले आओ और उनसे किसी मौजू पर बात करें कि उसे कहा जाता है खुदा का इंसाफ और नज़्म व ज़ब्त। खुदा का इंसाफ और नज़्म व ज़ब्त। तो आइए इस आयत से शुरू करते हैं। रोमियो की आयत बाब 3। रोमियो 3 21वीं आयत। आयत 21। आयत कहती है, लेकिन अब इसके अलावा क्या? मेरा मतलब है, लोग सोचते हैं कि नजात पाने के लिए आपको खुदा के कानून को मानना होगा। ठीक है, मेरा मतलब है, सलीब से पहले अगर आपने एक हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो आप तमाम अहकाम के मुजरिम बन गए। अगर यहां कोई वफादार यहूदी होता तो एक यहूदी, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उससे वो नाराज होगा क्योंकि यहूदी शरीयत के मुताबिक जिंदा रहता है। और अगर कोई इडोंटिस्ट होता तो वो कहता ऐसा नहीं हो सकता कानून के अलावा, क्योंकि वो वहां खुदा के कानून मूसा की शरीयत के बारे में बात कर रहा है। लेकिन फिर कहता है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि पाबिलो, पूरे पुराने अहद नामे को एक तरफ फेंक दो। हर वो चीज जिस पर ईसाई आज यकीन रखते हैं पाल एक तरफ फेंक रहा है। अब जानते हैं कि अगर आप चर्च जाते हैं, चर्च आपको बताने जा रहा है आपको खुदा के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। ठीक है, पाल का कहना है कि ऐसा नहीं है। देखो वो क्या कहता है, लेकिन अब कानून को छोड़कर आपको कानून को एक तरफ रखना होगा। कानून के अलावा खुदा का इंसाफ जाहिर हुआ है जिसकी गवाही खुद कानून ने दी है। दूसरे लफ्जों में, मूसा की शरीयत ने कहा कि कुछ बेहतर आने वाला है। अरे कितना शानदार! ये कहता है कानून की तरफ से गवाह और नबियों की तरफ से खुदा का इंसाफ। किसके जरिए? यसू मसीह पर ईमान का। उसका मतलब है कि अगर आप यसू मसीह पर यकीन रखते हैं, अगर आप यसू मसीह पर यकीन रखते हैं तो आपके पास नहीं है कानून पर अमल करने से ज्यादा, क्योंकि इस इंसाफ का इस कानून से कोई ताल्लुक नहीं जो उसने खुद मूसा पर लगाया था। देखो बाद में क्या कहता है, चौथे बाब में आयत 20 आयत 6। रूमी 4:6। जैसा कि दाऊद भी इस शख्स की बरकत की बात करता है जिसे खुदा ने क्या मंसूब किया है, इंसाफ के बगैर किया। अरे लेकिन ये कितना आसान है। कोई कहेगा तो ये चर्च, पोर्टो रिको में वो कहते हैं ये कुछ आसान है, तो ये चर्च बगैर काम के है। ठीक है, अगर आप खुदा के साथ सही होना चाहते हैं। अब अगर आप इसमें कामों को शामिल करना चाहते हैं, एक ऐसा काम जो आप ये सोच कर करते हैं कि आप खुदा को खुश करने वाले हैं, खुदा आपको मुस्तरद करता है। यहां आप काम नहीं ला सकते, ना अच्छा ना बुरा। अगर तुम कोई अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, अगर आप बुरा काम करते हैं आपके लिए बुरा। लेकिन यहां हम कामों से नहीं जीते, इसलिए हम आराम में रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि डर कर खुदा की खिदमत करना क्या है? ये बाप, क्या मैं खुदा के साथ ठीक होऊंगा? क्या खुदा मुझ पर नजर रखेगा? मैंने आज सुबह माला नहीं पढ़ी, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, मैंने घुटने नहीं टेके, मैंने दुआ नहीं की, मैंने वक्त पर सलीब का निशान नहीं बनाया, मैं इतवार को इज्तिमा में नहीं गया था, मैंने एक बुरा काम किया। इसी दौरान खुदा फरमाता है कि अल्लाह ताला ने अब से अदलो इंसाफ को मंसूब किया है, बगैर खेलता है। अरे ये शीशे सूरज के लिए नहीं, नुस्खा है।
میں انہیں بہت استعمال کرتا ہوں کیونکہ اب مجھے بہت زیادہ روتے ہیں، اس لیے ان شیشوں سے میں اپنے آنسو چھپا سکتا ہوں۔ او ہاں، میں ایسی جگہوں پر جاتا ہوں جہاں میں اتنی شہادتیں سنتا ہوں کہ مجھے رونا آتا ہے۔ رونا مشکل ہے، ٹھیک ہے، یہ وزارت لوگوں کو بہت زیادہ مالا مال کرتی ہے۔ میں نہیں کرتا۔ وزارت کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میں ہوں کیونکہ یہ میرے ذریعے ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یسوع مسیح آدمی کا میں مجھ میں رہنے والے سے فائدہ اٹھاتا ہوں کیونکہ مجھے بھی اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کی بات سننا ہے۔ میں خود کو سنتا ہوں تاکہ میں جمع کر سکوں، تصور کر سکوں۔ لیکن یہ اس نے کیا ہے جو عرض کرتا ہے جمع کرنے والا؟ لگتا ہے اب یہ کہہ کر کریڈٹ لے رہا ہوں کہ جو میرے تابع ہو جائے۔ میں جو کہتا ہوں میں اسے خوش کرتا ہوں۔ لیکن میں نہیں پولیس نے یہی کہا، ٹھیک ہے، میں نہیں، مجھ میں خدا کا فضل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں فخر کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، میں نے کسی چیز پر فخر اچھا نہیں ہوں تو میں آپ کی طرح گوشت کا ٹکڑا ہوں۔ ہم ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ کردار نبھانے کی باری میری تھی۔ کاش یہ آپ کی باری ہوتی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ اسے پسند کرتے۔ لہٰذا میں آپ کو خبردار کرنے جا رہا ہوں، خاص طور پر ان لوگوں کو جو یہاں پہلی بار آئے ہیں، اب صرف کسی گرجا گھر میں نہیں آئے۔ آپ کو اپنی پوری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ یہاں سے ایک ذخیرہ کی طرح باہر آ سکتے ہیں جو جب اندر سے باہر ہوتا ہے تو وہ اسے اس طرح اندر سے باہر کر دیتے ہیں۔ آپ یہاں سے اس طرح نکل سکتے ہیں، اس طرح ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی بہترین مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے جس کا آپ نے تجربہ کیا ہے۔ اگر آپ یقین نہیں کرتے ہیں تو آپ بدتر باہر آنے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ایمان ظاہر ہوا، وہ انصاف۔ کیا آپ کو وہاں انصاف کا لفظ نظر آتا ہے؟ اس آدمی کے بارے میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو کس چیز کے بغیر منسوب کرتا ہے؟ یہ ایک منصوبہ تھا جو خدا نے تیار کیا تھا، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ جسم دیا ہے۔ مجرم خود خدا ہے، اس کو کون حکم دیتا ہے کہ وہ ہمیں جیسا جسم دے؟ مجھے کچھ بتائیں، جب آپ پالے میں تھے، جب آپ بہت چھوٹے تھے، کیا آپ کو اچھے یا برے ہونے کا انتخاب دیا گیا تھا؟ آپ خراب پیدا ہوئے ہیں۔ کیوں؟ شہر میں پولیس کیوں ہے؟ قوانین کیوں ہیں؟ اس برائی کے لیے جو آپ نے پہلے ہی ضم کر دی ہے۔ ڈیوڈ، کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈیوڈ نے کیا کہا؟ وہ جو اس کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ جس نے اس کی داؤد نے کہا، میری ماں نے مجھے گناہ میں حاملہ کیا۔ بچہ گناہگار نہیں بنتا کیونکہ وہ برے سلوک کرتا ہے۔ صلیب سے پہلے بچہ چھوٹی عمر سے ہی گناہ میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو اس کے لیے اصول طے کرنے ہوں گے۔ اور ایسا کس نے کیا؟ خدا۔ کیا آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس نے اسے ٹھیک کر دیا؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا، میں اس غلطی کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں جو میں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ میں انہیں ٹھیک کرنے جا رہا ہوں۔ ایک کام میں ایک منصوبہ بنانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ بچا لوں گا 100% محفوظ۔ لہذا فضل ایک غیر مستحق تحفہ نہیں ہے، یہ اچھی طرح سے مستحق ہے۔ آپ اس کے مستحق ہیں، آپ اس کے مستحق ہیں، مبارک ہو، اسے حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، تو آج کا موضوع انصاف تھا اور خدا کا نظم و ضبط۔ دو چیزیں ہیں، آئیے اندر دیکھتے ہیں۔ رومی باب اول آیت 17 کہ کیتھولک چرچ میں کیونکہ انجیل میں، پروٹسٹنٹ میں خدا کا انصاف ظاہر ہوتا ہے ایمان سے، اور ایمان کے لیے، جیسا کہ لکھا ہے، زیادہ راست باز۔ اس ایمان سے وہ زندہ رہے گا۔ انجیل میں اب اگر آپ کونے کے چرچ میں جائیں تو وہ آپ کو کہیں گے، اچھا، یا اگر آپ قیمت ادا نہیں کرتے تو شیطان آپ کو لے جاتا ہے۔ اگر آپ قیمت ادا نہیں کرتے ہیں، آپ جہنم میں جانے والے ہیں۔
اب انجیل میں وہ کہتا ہے ایمان سے، ایمان سے، اور ایمان سے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا۔ آئیے رومیو میں دیکھتے ہیں 9 باب آیت 11 تاکہ اب دیکھ سکیں کہ آپ پہلے ہی اس کے ساتھ آ رہے تھے۔ کیا ہوتا ہے کہ آدم نے اسے انسانیت سے لیا اور جب مسیح کی وفات ہوئی تو خدا نے اسے واپس کر دیا۔ رومی 9:11 یہ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ موجود تھے؟ ٹھیک ہے، روح موجود تھی، ان کے پاس گوشت اور خون نہیں تھا، وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی انہوں نے کوئی نیکی آبادی کی تھی۔ تاکہ کہو مقصد، مقصد ہم سب یہاں ہیں، کیا ہم سن رہے ہیں؟ تاکہ مقصد کس کا؟ انتخاب کے مطابق رہ گیا، کاموں کے لیے نہیں لیکن بلانے والے کے لیے۔ ارے سچ تو یہ ہے کہ تم مبارک ہو کیونکہ انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ اگر آپ آج صبح یہاں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک بھیڑ ہیں جسے ہمارے باپ نے خدا کی طرف سے بلایا ہے۔ اپنے پاس والے سے کہو تم مقدس ہو، تم خدا کے برابر ہو۔ دیکھو اگر ایمان نہ جاننے والوں میں سے کوئی فاسق ہو تو وہ کہے گا کہ تم مقدس نہیں ہو کیونکہ میں نے کل تمہیں یہ کرتے دیکھا تھا۔ بہت سے نافرمانوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اب مقدس نہیں ہے۔ اگر خدا ابھی آتا ہے تو وہ آپ کو رد کر دے گا۔ تو یہ کاموں کے لیے ہے؟ کیا یہ کاموں کے لیے ہے؟ تو اگر یہ اعمال سے نہیں ہے اور یہ ایمان سے ہے تو کلیسیا کیسی ہے؟ مقدس اور کامل؟ ہاں ایسا ہی ہے جیسے وہ وہاں کہتے ہیں یا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم یہاں کہتے ہیں؟ جیسا کہ ہم یہاں کہتے ہیں کیونکہ یہاں ہم اس پر مبنی ہیں جو لکھا گیا ہے، جس میں لکھا ہے غلطو ہے باب 2 آیت 21۔ گلیاتیوں 21ویں آیت میں فرمایا میں ضائع نہیں کرتا خدا کا فضل، کیونکہ اگر انصاف قانون کے ذریعے ہوتا دوسرے لفظوں میں اگر یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اپنے گرجا گھر میں سوچا، اگر ایسا ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں تو مسیح کہے گا میں نہیں جانتا کہ میں کیوں مر گیا، میرے لیے بچ جانا ہی بہتر ہوتا۔ دیکھو اگر یہ تمام پادریوں پروٹسٹنٹ پادریوں بپٹسٹو ہے میتھوڈ سیکٹوں کی طرح ہے، اگر یہ اس طرح ہے جیسے وہ کہتے ہیں مسیح بیکار مر گیا، اگر یہ آپ کی دادی کے کہنے کی طرح ہے مسیح بیکار میں مر گیا، اگر یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اپنے 10 منٹ پہلے سوچا تھا مسیح بیکار مر گیا، اگر آپ اسے اپنے انصاف سے حل کر سکتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں مر گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس طرح سوچا جب تک انہوں نے بتایا کہ آج میں کیا ہوں، جب تک وہ میرے پاس نہ آئے۔ جب تم میرے پاس آؤ گے تو مجھے کمال کی راہ معلوم ہو جائے گی۔ ارے بابرکت، کیا اب جانتے ہیں کہ ہم جیسا سوچ رہے ہیں سوچنا کیا ہے؟ تم روشنی حاصل کرو۔ آپ وزن کم کرتے ہیں، تصور کریں ایسے لوگ ہیں جن کی اتنی پریشانیاں ہیں کہ ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ جب وہ اپنا وزن کرتے ہیں، جب وہ پیمانے پر جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے میں نے وزن بڑھایا، اور ان پر بہت سے بوجھ ہیں، لیکن پھر وہ چرچ میں آتے ہیں اور 20 پاؤنڈ کھو دیتے ہیں چرچ کے ایک دورے میں، صرف ایک دورے میں۔ دیکھو میں ابھی وزن کم کر رہا ہوں۔ ارے یہ جان کر کتنا اچھا لگا کہ ہمارا خدا تم سے خوش ہے کہ اسے تم سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سب ٹھیک ہے، فکر مت کیجیے، خوش رہیے۔
دیکھو جب وہ تم سے چھین لیں گے، جیسا کہ میرے ایک دوست نے کہا، جب وہ وزن تم سے چھین لیا جائے گا، کیلوں کا وہ بیرل جو تم نے یہاں اٹھایا ہے، اچھا پھر آپ کو ہمارے خدا سے ہلکا سا لگنے لگتا ہے، اب جوان ہو جاتے ہیں، جھریاں غائب ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ شکنیں جرم اور خوف سے آتی ہیں؟ جب آپ جانتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے، اور کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ آپ کو صرف بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ او رسول، مجھے لگتا ہے کہ دنیا پھٹنے والی ہے۔ دنیا پھٹنے والی نہیں ہے، اب تک کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا ویسے ہی رہے گی، لیکن یہ بہتر ہونے جا رہی ہے، کیونکہ انصاف آ رہا ہے۔ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ پھل پیدا کرتا ہے، جہاں ہم بدلے ہوئے جسموں کے ساتھ زمین پر رہنے جا رہے ہیں۔ یہ شریعت کا وعدہ ہے، نبیوں کا، صحیفوں کا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو آؤ پیتے ہیں اور چلو کھاتے ہیں کہ کل ہم مر جائیں گے۔ کچھ نہیں بچا۔ در حقیقت اگر ایسا ہوتا تو یہ بہت سے لوگوں کو مارنے کے قابل ہوتا تاکہ وہ تکلیف نہ اٹھائیں۔ ہماری امید، جس کے بارے میں ہم یہاں بات کر رہے ہیں، بہت زبردست ہے۔ دیکھو فلپیوں باب 3 آیت 9 میں یہ کیا کہتا ہے، اور پھر نظم و ضبط کی طرف جائیں۔ ہم خدا کے انصاف کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ایمان کے ذریعے ہے، کہ آپ یقین کرتے ہیں، اور یہ صاف برف کی طرح سفید تھا۔ یہ برف کی طرح سفید، کامل اور بے داغ رہا۔ ارے اس سے پہلے تم نے اتنے روزے رکھے، اتنی زیادتیاں تم نے اس ممبر میں برداشت کی جب تم اتوار کو چرچ گئے تھے، اور آپ نے اس گرجا گھر کو کانپتے ہوئے چھوڑ دیا۔ انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا اور آپ کو دھوکا دیا۔ دیکھو یہ بھیڑوں کے مجرم ہیں، وہ تمام پادری دماغ کے قاتل ہیں۔ وہ ان بچوں کو اتوار کے اسکول میں لے جاتے ہیں اور وہ انہیں مار دیتے ہیں، وہ انہیں چھوٹی عمر سے ہی تباہ کر دیتے ہیں، اور وہ انہیں سچ نہیں بتاتے۔ وہ ان بچوں کو نہیں بتاتے کہ وہ کامل ہیں، وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کامل ہیں۔ مسیح نے دکھ جھیلا، وہ تمام خون جو اس نے بہایا۔ اگر آپ اس کے بارے میں ایک زبور پڑھتے ہیں کہ اس نے صلیب پر کیا تکلیفیں برداشت کیں، دیکھو اسے لگا جیسے کوئی بیل یہاں اپنے سین دفن کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک زبور ہے جو اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ پیشن گوئی کے طور پر کیا دکھ اٹھانے والا تھا۔ اگر آپ نے فلم دیکھی ہے تو اس نے بہت تکلیف اٹھائی ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، گھٹنوں کے بل چلنے کے لیے، آپ کو بپتسمہ دینے، شراب کے ساتھ روٹی کا ایک چھوٹا ٹکڑا کھانے کے لیے قیاس کے مطابق تیزی سے آتے ہیں۔ ان رومیوں نے آپ کو کس طرح دھوکا دیا؟ میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ پہلے ہی برا بولتے ہیں۔ میں پہلے ہی جا رہا تھا۔ میں اپنی ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنے جا رہا تھا۔ انہوں نے آپ سے کیسے جھوٹ بولا؟ او باپ، آئیے اس کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں کیونکہ حال ہی میں محسوس کرتا ہوں ایک بات۔ ارے دین کا کتنا نقصان ہوتا ہے نا، یہ زبردست نقصان پہنچاتا ہے۔ دیکھو وہاں کیا کہتا ہے، اور اس میں پایا جائے کیا نہیں ہے، جو کہ قانون کے مطابق ہے۔ اور یہ کیسا انصاف ہے کہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، لیکن جو ایمان سے ہے وہ راست بازی جو خدا کی طرف سے ہے، کی طرف سے ایمان۔ آپ کو یہی انصاف چاہیے۔ اگر آپ اپنا انصاف استعمال کرتے ہیں، آپ غلط ہوں گے، ناکافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ خدا کی راست بازی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ایک کے ساتھ واحد پیشکش۔ اب دوسری بات وہ ہے جو فائدہ اٹھاتے ہیں اس مفت انصاف کا۔ سایہ نبی نے اس کے بارے میں بات کی، ٹھیک ہے؟ میرے پاس او اینا کھاؤ، آئیے اسے پڑھیں۔ سا 55 آ 56، یہ وہی ہے، ہاں سا 55 سے ڈھونڈو آیت 1۔ سا نبی، تاکہ اب دیکھ سکیں کہ یہ پولیس کا سوال نہیں ہے اور نہ ہی یہ میری ایجادات ہے۔ سا مسیح کی موت سے ہزاروں سال پہلے وہ اس کے بارے میں بات کر رہا تھا جس کے بارے میں اب بات کر رہا ہوں۔ دیکھو باب 55
तुम सब प्यासे हो, पानी के पास आ, और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो आएं, खरीदें। ठीक है, अब पैसे के बगैर कैसे खरीद सकते हैं? आओ, खरीद कर खाओ। आओ, बगैर पैसों के खरीदें। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? और बगैर देखो कीमत वो कहता है। देखो, साया पहले ही इस इंसाफ की बात कर रहा था जिसे तुम मुफ्त में खरीदते हो। आप इस पर यकीन रखते हैं और आप कहते हैं मैं यसू मसीह पर यकीन रखता हूं। मेरे साथ कहो, मैं यसू मसीह पर यकीन रखता हूं। मुझे लगता है कि वो मर गया है। मुझे ये इंसाफ दिलाने के लिए मैं उसे वसूल करता हूं। मैं इसे खरीदता हूं। बेलाग। ओ, ये ठीक है। इब्रानियों बाब 12। मुझे ये जानने में बरसों लगे जो मेरे अंदर था। चूंकि मैं अपने आप को जिस्म में देखता हूं, मैं कहता हूं मैं यसू मसीह कैसे आदमी बन सकता हूं, मैं कैसे हो सकता हूं। लेकिन ये वही है जो वो मुंतखब करता है इस दुनिया में एक गंदी चीज। ये कहता है कि खादी ने दानिया की खबासत को चान लिया शर्मिंदा करने के लिए। ताकतवर ये बदतमीजी नहीं है, ये खबीस है। ठीक है, खुदा आपको सबको शर्मिंदा करने के लिए मुंतखब करता है। ये आपकी कमी को लेकर चश्मों में बदल देता है। सिर्फ इस सूरत में जब आप खुद को छोड़ दें और अगर आपको यकीन है और अगर आप नज़्म व ज़ब्त रखते हैं। आइए 12वें बाब की तरफ चलते हैं। इब्रानियों की किताब की आयत 6 से शुरू होती है। मेरे ख्याल में ये आयत 6 है। अरे 5 अब मेरी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो पहला हिस्सा पसंद करते हैं जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं और फिर वो जमा नहीं होते हैं। वो कहते हैं मैं तो हो चुका हूं, ये बहुत अच्छा है। और फिर आप वहां इससे मिलते हैं और इससे पूछते हैं कि आप जमा क्यों नहीं होते, और वो जवाब देता है नहीं नहीं नहीं, भूल जा। वो जब आप उसे देखेंगे तो मेरे लिए होते लुइस ओहेलो कि मैं इसे यहाँ काम पर सुनता हूँ, लेकिन काम पर यह वैसा नहीं लगता जैसा कि यहाँ सुनता है। मैं बर्तन धो रहा हूँ और मैं इसे सुन रहा हूँ। कभी कभी आप कर सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। हर बार नहीं, आपको जमा करना होगा। इकट्ठे होने से बाज न आना, क्योंकि अगर तुम इंसाफ, फायदा और कमाल हासिल करते हो और खुदा के हुक्म से अपने आप को तंबी ना करो, आपको कुछ हो सकता है। देखो देखो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, और तुम पहले ही भूल चुके हो। इस नसीहत को भूल गए जो आपको बच्चों की तरह मुखातिब करके कहती है, मेरे बेटे, रब के नज़्म को हकीर ना जानो। और जब आपको इसकी तरफ से मलामत की जाए तो बेहोश ना हो। अरे, जब कुछ गलत हो जाए तो बुरा होता है, और आप लड़ रहे हैं और ये आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है। आप लड़ते हैं लेकिन ये और वहां तालीम के मुताबिक नहीं निकला, वहां तदरीस है। ये मेरे साथ हुआ है। मैं इस नज़्म व ज़ब्त से मुतासिर हुआ हूं, और जब चीजें मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होती हैं तो मैं परेशान हो जाता हूं। मैं बातें करने लगता हूं। उफ, मैं ये वसूल नहीं करता, लेकिन नज़्म व ज़ब्त मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना ही कहते हैं मैं इसे कबूल नहीं करता, और आपके साथ फरिश्ते ठीक है ये काम नहीं करता है, क्योंकि वो आपको सब्र की तलकीन कर रहे हैं। मकसद आपको मुकम्मल करना है। देखो, वो आपको अपने हवास की मशक कर रहे हैं। आपके हवास काम कर रहे हैं। ये कहता है क्योंकि खादोनद उनको तरबियत देता है जिनसे वो प्यार करता है, और वो हर एक को कूड़े मारता है जिसे वो बेटे की तरह कबूल करता है। अगर आप नज़्म व ज़ब्त को बर्दाश्त करते हैं, खुदा आपके साथ बच्चों की तरह सलूक करता है, क्योंकि वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तादीब नहीं करता। लेकिन अगर आपको नज़्म व ज़ब्त के बगैर छोड़ दिया जाए, जिसमें सब शरीक रहे हैं बशमूल इंसान यसू मसीह रसूल, जिसमें सब शरीक रहे, फिर तुम कमीने हो, बच्चे नहीं। दूसरी तरफ हमारे ज़मीनी वालिदैन थे जिसने हमें डिसिप्लिन किया, और हम क्या कर रहे थे? हमने इनकी इज्जत की। आप यहां अपने वालिदैन से कितनी मोहब्बत करते हैं। देखो, वालिद एक मामूली मुसीबत से गुजर रहे हैं और तुम कहते हो मुझे इससे मिलने जाना है, लेकिन मैं सफर नहीं कर सकता,
میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن چونکہ آپ اپنے والد کی عزت کرتے تھے اور انہوں نے آپ کو نظم و ضبط میں رکھا، انہوں نے ہمیں ڈسپلن کیا اور ہم ان کی عبادت کرتے تھے۔ ہم روحوں کے باپ کی بات کیوں نہ مانیں اور زندگی گزاریں؟ روحوں کے باپ کو اور ان لوگوں نے، زمینی لوگوں نے یقیناً ہمیں کچھ دنوں کے لیے نظم و ضبط میں رکھا، چند دن، اور آپ کی عمر 90 سال کی طرح ہے، یا 1 سال سے 18ویں سال کی عمر کی حد میں۔ حالانکہ ایسے والدین ہیں جو 18، 20 اور 30 سال کی عمر کے بعد بھی نظم و ضبط جاری رکھتے ہیں، جیسا کہ ان کو لگتا تھا، لیکن یہ اس کے لیے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے حصہ لینے کے لیے۔ کس بارے میں؟ یہ سچ ہے کہ اس وقت کوئی نظم و ضبط خوشی کا باعث نہیں لگتا، لیکن اداسی کی۔ لیکن بعد میں یہ کس قسم کا پھل دیتا ہے؟ کس چیز کا پھل؟ کس بارے میں؟ ان لوگوں کو جو اس میں تربیت یافتہ ہے۔ ارے پرامن پھل! کیا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی آپ ایسی حالت میں ہوتے ہیں؟ کیا آپ کا پورا خاندان پریشان ہے جب آپ پرسکون ہیں، اور پھر آپ ڈرتے ہیں کہ وہ کہیں گے، ارے جب سے وہ اس گرجا گھر میں جا رہا ہے اس کے پاس اب کوئی جذبات نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسے محبت محسوس نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ اچھا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو کیونکہ وہ اس سے سیکھنے والے ہیں، جبکہ خاندان کا دوسرا فرد اپنا وقت روتے ہوئے گزارتا ہے کیونکہ اس میں نظم و ضبط نہیں رکھا گیا، اور وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کیسے کہیں گے کہ اس سے گزرنا اچھا ہے کیونکہ یہ اچھے لیکن کام اگر وہ جیل میں ہے، اچھا یہ اچھا ہے، نہیں ہمیں اسے نکالنا ہوگا، نہیں اسے ابھی وہاں سے مت نکال، اسے کچھ دن اور چھوڑ دیں جیسے یہ سیکھتا ہے۔ یہ آسان ہے، لڑکا اپنا کام کر رہا ہے، چیزوں کی تعریف نہیں کر رہا، اس لیے اس کے لیے اچھا ہوا کہ پولیس نے اسے روک کر اس کا لائسنس چھین لیا۔ لیکن وہ لائسنس کے بغیر چھوڑ دیا جائے گا، اور لوگ باتیں کرنے جا رہے ہیں، ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ وہ نظم و ضبط سیکھتا ہے، دوسروں کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم سب کو نظم و ضبط سیکھنا ہوگا، ہم سب لمحوں سے گزرتے ہیں۔ مشکل کیا آپ کو اس پر افسوس ہے؟ میں نہیں۔ کبھی کبھی میں کسی مبارک شخص کے بارے میں باتیں سنتا ہوں اور جسم میں رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے میں اپنی روح کے پاس جاتا ہوں اور میری روح مجھ سے کہتی ہے، پرسکون، جلدی نہ کرو، مزید کیا ہے، ابھی تک کال نہ کرے، اس کے گزرنے کا انتظار کریں۔ اس صورت حال کے لیے صرف اتنا کہنا ہے، اسے اس امتحان سے گزرنے دو، اسے کرنے دو، نظم و ضبط میں حصہ لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ والدین ہوتے ہیں جن کے لیے سب کچھ رونا اور احساس ہوتا ہے، صرف ایک چیز جس کے بارے میں وہ سوچتے ہیں وہ ہے حل کرنے میں مدد کے لیے بعض اوقات وہ پرامن پھل اب میں ظاہر نہیں ہو جاؤ، کیونکہ اگرچہ آپ کہتے ہیں کہ آپ فضل میں ہیں اور آپ کو آپ کا انصاف مل چکا ہے، آپ تعدیب حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ جب نظم و ضبط آتا ہے تو آپ غیر مستحکم نہیں سوچتے، آپ سکون سے استدلال نہیں کرتے۔ او ماں، یہ میرے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے پرسکون ہو جاؤ، لیکن والد یہ میرے ساتھ ہوا۔ یہاں ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھاتا ہے، آپ کو دوسروں کے لیے بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایسے والدین ہیں جو اللہ سے زیادہ پیار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مائیں جو خدا سے زیادہ پیار کرنا چاہتی ہیں، اور خدا نظم و ضبط کر رہا ہے اور آپ راستے میں آ رہے ہیں، پھر خدا کہتا ہے اچھا وہ مصیبتیں جاری رکھیں، لیکن آپ کو خدا کے نظم و ضبط کے برابر ہونا چاہیے۔ آپ کو خود مختار شخص بننا ہوگا، آپ کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا تاکہ خدا آپ کی زندگی کے تمام شعبوں میں کام کر سکے، تاکہ آپ اور آپ کے اہل خانہ پر امن پھل پیدا کرے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو اب کسی چیز کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کہ منشیات یا ان برائیوں کے بارے میں، ان میں سے کسی کے بارے میں۔ لڑکے کو سیکھنے دو، اسے نظم و ضبط حاصل کرنے دو، اور یہاں تک کہ خدا کی طرف سے بھی، کیونکہ جب وہ 22، 23 یا 24 سال کا ہوتا ہے، لڑکا پہلے سے ہی مضبوط اچھی طرح سے نظم و ضبط کا حامل ہوتا ہے، وہ شادی کر لیتا ہے اور اپنی ہونے والی بیوی کو اتنی پریشانیاں نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، ہمیں نظم و ضبط میں رہنا ہوگا، ہمیں نظم و ضبط کا پابند ہونا چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں چل رہے، اور آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، ابا
لیکن اب کہتے ہیں میں پریشان ہوں جو اداسی پیدا کرتا ہے لیکن پھر کیا پھل لاتا ہے؟ کہو پرامن پھل۔ ارے نرمی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب امن ہے، وہ ایک پناہ گاہ ہے، سکون کی چھت ہے، اور یہ لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے ارے مجھے نہیں معلوم کہ یہ آدمی یا یہ عورت ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اسے کیا ہوا؟ بلکہ اس کے ساتھ کیا نہیں ہوا لیکن یہ بہت پرسکون ہے۔ بات یہ ہے انصاف ملا اور نظم و ضبط، اور لڑکی ہو یا لڑکا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ان پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اپنے حواس کا استعمال کیا۔ جب آپ اپنے دماغ کو ورزش کرتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ تمہارا مندر ہے؟ مندر جب آپ اسے اچھی طرح صاف کرتے ہیں اور تمام دھول کو ہٹا دیتے ہیں، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کب کسی گیراج کو پریشر والے پانی سے صاف اور دھویا جاتا ہے؟ آج جب آپ کار کے انجن کو صاف کرتے ہیں کہ یہ انتہائی صاف ہے کہ تمام چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ آج جب ایک خاتون خانہ پورے گھر کو صاف کرتی ہے تو کیا وہ تھک جاتی ہے لیکن پھر تفصیل سے بیٹھ جاتی ہے کہ اس نے سب کچھ کیسے صاف کیا؟ سارا گھر صاف ستھرا اور خوشبودار تھا۔ اچھا یہ تمہارا دماغ ہے، آپ کو اپنا دماغ دھونا ہوگا، آپ کو اپنے ملک میں اپنے دادا، اپنی نانی اور پورے خاندان کے ساتھ سیکھنے والے تمام شرارتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنا دماغ دھونا ہوگا، کیونکہ یہ خدا کا نظم نہیں ہے، انہوں نے نظم و ضبط کیا ہے۔ آپ انہیں پسند کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو مناسب سمجھا اور کچھ معاملات میں آپ کو اتنا نقصان پہنچایا کہ اسی وجہ سے آپ بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ ناقص تشکیل کے جب آپ خدا کے نظم و ضبط میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، خدا آپ کی روح کو تعلیم دینا شروع کرتا ہے، کس لیے؟ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ جیسا کہ میرے ایک امریکی دوست نے کہا، کبھی کبھی خدا ہمیں ہنگامہ خیز پانیوں سے لے جاتا ہے، آپ کو ڈوبنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو دھونے کے لیے۔ اور وہاں اور کیا کہتا ہے؟ اس لیے اپنے گرے ہوئے ہاتھ اور اپنے مفلوج گھٹنوں کو اوپر اٹھائیں۔ یہ علامتی ہے کیونکہ آپ اس طرح اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور اس طرح جاری رکھ سکتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا کرنا آپ کے لیے بہت جہالت ہے کیونکہ اس معاملے میں ہاتھ اٹھانا علامتی ہے۔ اور مفلوج گھٹنے اپنے قدموں کے لیے سیدھی راہیں بنا تاکہ میں اسے لٹا سکوں کیونکہ تم لنگڑے ہو، تاکہ لنگڑی چیز راستے سے ہٹ نہ جائے۔ مجھے 20 بیساکھیوں کی طرح ہونا چاہیے، لیکن ارے میں کھڑا ہوں تو بھی، لیکن شفا ہو۔ سب کے ساتھ امن اور نظم و ضبط کی پیروی کریں جس کے بغیر کوئی رب کو نہیں دیکھے گا۔ اب اس آیت کو بہتر طور پر سمجھا جاتا ہے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ وہ ڈاکو کیا کرتے ہیں؟ مسیح میں بچے، ہمارے دشمن، وہ کہتے ہیں تقدس کے بغیر کوئی بھی رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا اس سے کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اپنی بالیاں نہیں اتاریں گے تو آپ رب کو نہیں دیکھیں گے، پتلون پہنو گے تو رب نہیں دیکھو گے، اگر عورتیں بہت خوبصورت ہو جائیں تو وہ رب کو نہیں دیکھ پائیں گی۔ اب جانتے ہیں کہ ان تمام قانونی ماہرین کے لیے تقدس ظاہری لباس ہے، یہاں وہ کسی خارجی کی بات نہیں کر رہا، وہاں وہ نظم و ضبط کی بات کر رہا ہے۔ نظم و ضبط کے بغیر، اس تربیت کے بغیر جو رب آپ کی روح کو دیتا ہے، آپ اسے نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر آپ بچ گئے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو بچ گئے ہیں لیکن جو اس پہلے دور میں تبدیل نہیں ہوں گے۔ اس مرحلے پر صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ذہنوں کی تجدید کی ہے جو تبدیل ہو جائیں گے۔ خدا کس طرح انسان کو بدلنے والا ہے، یعنی اسے اس طرح بدل دے کہ وہ بعد میں کہے ہلو جا، لیکن تم ایسی باتیں کرنے والے کہاں تھے؟ رسول اللہ آپ کو خوش رکھے۔ شکل میں جاؤ، آپ کو اپنے ذہن کی تجدید کرنی ہوگی۔ آپ کو نظم و ضبط کرنا ہوگا۔ انصاف موضوع کا نام کیا ہے؟ خدا کا انصاف اور نظم و ضبط دونوں ہاتھ سے چلتے ہیں۔
یہ ایک چھوٹی کشتی کی طرح دکھائی دیتی ہے جس میں 2 اوارز ہیں، ایک یہاں اور ایک وہاں، اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب اگر اس کشتی میں صرف ایک ہی بال ہو تو کیا ہوگا؟ ایمان سے انصاف، علم کے لیے نظم و ضبط، اور پھر وہ دونوں چل رہے ہیں۔ وہ آپ کو ایک پرامن پھل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک پرامن پھل؟ دیکھو، تمہارے پاس پیسے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ناخوش ہیں چاہے آپ کے پاس تمام پیسے ہوں۔ میں نیو یارک کی ایک جیل میں اپنے ایک کزن سے ملنے گیا تھا، اور اس لڑکے کے پاس اتنے پیسے تھے۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ دیکھو، میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں 40 ٹیلی ویژن خرید سکوں، میں چاہوں تو 10 مرسیڈیز بینز خرید لوں، لیکن دیکھو میں کہاں ہوں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اور آپ 10 مرسیڈیز بینز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ 20 گھروں کے ساتھ، لاکھوں کے ساتھ بینک میں رکھا ہے۔ اس نظم و ضبط کے بغیر یہ آپ کو کھا جاتا ہے۔ آپ خوش نہیں ہوں گے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ جائز ہونا۔ خدا کے انصاف کے ساتھ، اچھی طرح سے بنایا، اور پیسے کے ساتھ بھی، کیونکہ پیسہ ضروری ہے۔ اب جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آرام دہ ہونا کیا ہے، اچھے اور برے کو جانتے ہوئے اجتماع کرنا، خاموش سوچنا جیسا کہ خدا سوچتا ہے، پھر تم خوش ہو۔ خوشی آپ کو آتی ہے، اور آپ تبدیلی کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ثواب آتا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں، ایک دن ہمارا گوشت اتنی معلومات کو برداشت نہیں کر سکے گا اور ہمارے جسموں میں تبدیلی ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے آپ کو گروونگ ان گریس انٹرنیشنل منسٹری میں جمع ہونا پڑے گا۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں آپ کو یہ دوا ملتی ہے۔ اب اگر آپ تھوڑا سا اور تکلیف اٹھانا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ تکلیف کو روکنا نہیں چاہتے، کسی بھی چرچ کا دورہ کریں، کیونکہ تمام سڑکیں ایک ہی جگہ تک جاتی ہیں۔ وہ اسی جگہ پہنچتے ہیں، اداسی کو۔ اب اگر آپ مصیبت کو روکنا چاہتے ہیں، فضل میں حاصل کریں۔ پولس رسول کے 14 خطوں میں یسوع مسیح انسان کی تشریح کے لیے۔ ہم کھڑے رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی آپ کے ساتھ ہو اسے سلام کریں، اور اس سے کہو، مجھے خدا کا ضبط ملا ہے۔